अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से हाजिर है। नाजरीन, आज हम सहाफ़ियों से गुफ्तगू करना चाहते हैं। सहाफ़ी जो हमेशा फ्रंट फुट पे रहता है, चाहे वो ज़लज़ला हो, सैलाब हो, दहशत गर्दी का मुकाबला करना हो या फिर कोरोना का। सहाफ़ी ने हमेशा आगे बढ़कर बुराई का ख़ात्मा करने की कोशिश की है। उसमें अपनी जान भी गंवाई, उसके लिए उसने कुर्बानियाँ भी दी, लेकिन उसका कलम और उसका अज़्म कभी भी झुका नहीं, बिका नहीं, बल्कि आगे बढ़ता रहा। आज भी कोरोना के ख़िलाफ़ एक फ़ाइट है जिसमें फोर्सेस हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, जिसमें हुकूमत है, इदारे हैं, तंजीमें हैं, वहीं पे सहाफ़ी भी है। सहाफ़ी भी आगे बढ़कर इस बुराई, इस तबाही का रास्ता रोकने में अपना किरदार अदा कर रहा है। हमने उसी सहाफ़ी से बात करनी है कि वो इस बुराई को, इस वबा को, इस बीमारी को किस तरह रोक रहा है, किस तरह उसकी हिकमत अमली है, उसमें कितना हौसला है, कितना अज़्म है और किस तरह वो आगे बढ़ रहा है। इसी हवाले से मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों से बात करेंगे और उनके तासरात आप तक पहुंचाएंगे। मोहम्मद ज़ाहिर मेरे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद ज़ाहिर से अगर मैं बात करूं तो ना सिर्फ सहाफ़ी हैं बल्कि वो एक तहकीक भी करते हैं, रिसर्च भी करते हैं। इसी हवाले से उनसे बात होगी। ज़ाहिर, आपसे हम बात करना चाह रहे हैं कि आप हमें बताएं कि आज का सहाफ़ी किस तरह मुकाबला कर रहा है इस कोरोना के खिलाफ। जी मशवानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया कुछ बताने के हवाले से। तो मैं बताऊंगा कि मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि साफ मीडिया और मेडिकल का जो अमला है वो ही कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ फ्रंट लाइन पे है। और वो मीडिया जो है, जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक़ है, तो वो पल पल की ख़बर कोरोना वायरस के हवाले से, मुतासिरीन के हवाले से, जितनी अमवात हो रही हैं दुनिया भर समेत, पाकिस्तान समेत सारी दुनिया के हवाले से पाकिस्तानी कौम को और दुनिया को आगाह कर रहा है। लेकिन उनको ख़ुद भी सबसे पहले अपनी हिफाजती तदबीर इख्तियार करनी होंगी। जब भी वो फील्ड पे जाएं, अपनी हिफाजती ग्लव्स हो गए हैं, मास्क हो गया है, गावन हो गया है, जो तकसीम की गई हैं। और जो पिछले दिनों फिरदौस आशिकवान साहिबा जो आई थी, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, मुशीर इतलात जो हैं, तो उन्होंने भी सहाफ़ियों में किट्स और हिफाजती सामान तकसीम किया है। तो ये भी बड़ी काबिल सताइश बात है। अच्छा ज़ाहिर, मुझे ये बताएं कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया कोरोना का शिकार है, लेकिन हम कश्मीर में देख रहे हैं कि जुल्म तो पहले भी था कश्मीरियों पे, अब उनका इलाज भी नहीं होने दे रहे, उन्हें हॉस्पिटलों में भी नहीं जाने दे रहे। इस पे भी तो दुनिया को जागना चाहिए। जी सर, ये बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि कश्मीरी ही जो मकबूजा कश्मीर के अवाम हैं वो ही पहले लॉकडाउन के में आए, और भारतीय हुकूमत और उनके जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों की वजह से और 5 अगस्त के फैसले के बाद उन्होंने जो लॉकडाउन किया, तो दुनिया ने भी इस पे कोई मतलब के गौर नहीं किया और न ही उन पे कान धरी कि क्या मुश्किलात हैं कश्मीरी के, मकबूजा कश्मीर के लोगों को। तो मोदी की जो पॉलिसियाँ हैं वो कश्मीरी अवाम के लिए लॉकडाउन में और भी मुश्किलात का बायस बन रही हैं, और उनको इलाज मुआवजे के अलावा उनको घरों में मैसूर कर दिया गया है और रोज़ सर्च ऑपरेशन के नाम पे कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है। तो आलमी बरादरी को भी इसका नोटिस लेना चाहिए, और आलमी बरादरी ख़ुद, क्योंकि सारी दुनिया मुतासर है, तो उनको अब पता चला कि लॉकडाउन क्या होता है, और वो कश्मीरियों के पहले लॉकडाउन को देखते हुए महसूस करेगी। राजा अबरार साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ है, वहाँ के साथ साथ मरकज़ में भी रिपोर्टिंग करते हैं। राजा साहब, कोरोना की बात हम कर रहे हैं, कोरोना एक वबा, एक तबाही, लेकिन जिस तरीके से हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसियाँ थी, इसको कंट्रोल किया गया, लेकिन ख़तरा अब भी मौजूद है। क्या कहते हैं आप सर? सहाफ़ियों के किरदार के हवाले से? आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़े अहम मौजू पे आपने मुझे भी टाइम दिया इससे इज़हार ख्याल करने का। तो साफ़ी सर, सैलाब आया हो, ज़लज़ला आया हो, या कुछ ऐसी, यानी जैसे वज़ीरिस्तान में इस वक्त वो मामलात थे तो फ्रंट लाइन पे थी, शहीद भी हुए, और कोई यानी कि हम फ्रंट लाइन से पीछे नहीं हुए। अभी जो रिसेंटली जो सूरत हाल है सर, साफ़ियों को जिस वक्त दरपेश चैलेंज का सामना है, तो वो ये है कि सर इस वक्त हम हर आइसोलेशन वार्ड, करंटीना सेंटर में हम बिल्कुल नहते जाते हैं। ये मास्क है, ये आज ही मेरे लिए दूसरा मास्क था। तो जैसे हुकूमत है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो कर रही है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि पूरी आवाम की भी, कि इसमें अवेयरनेस हिफाजती तदाबीर के हवाले से। लेकिन जहाँ पे डॉक्टर हजरात या दूसरी टीमें इस वक्त काम कर रही हैं,
تو وہ ان کو فیسیلیٹ جتنا کیا جاتا ہے اس طریقے سے ہمیں نہیں. ہم اپنی مدد آپ کے تحت مختلف ہماری تنظیمیں ہیں جرنلسٹوں کی, وہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ دیکھ لیں جس طریقے سے میں نے ابھی کٹ پہنی ہوئی ہے, یہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ کر کے تو تقریباً 1000 صحافیوں میں تقسیم کی ہے. اگر حکومت اس کو مزید اگر ہمیں بہتر طریقے سے یہ کٹس کے حوالے سے اور یہ حفاظتی تدابیر کے حوالے سے جو چیزیں ہمیں دوسرے لوگوں کو پرووائڈ کی جاتی ہیں یہ ہمیں بھی کی جائیں تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن راجہ صاحب آپ نے دیکھا کہ مشیر اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ یہاں پہ پریس کلب میں آئیں, ان کا صحافیوں کے ساتھ انٹریکشن رہا, ان کو بھی انہوں نے کہا کہ ہم ہر قسم کا تعاون کریں گے. وہ سکیمیں بھی تو آ رہی ہیں, وہ بھی تو ایک بہتر قدم ہے. سر وہ اگر دیکھیں نا کہ اگر لیٹ آئیں تو پھر فائدہ تو کچھ نہیں ہے, کیونکہ ہم تو فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں. تو اگر ہمیں اسی طریقے سے ایمرجنسی صورتحال میں ہی اگر ہمیں وہ کٹیں مائک مہیا کی جائیں نا تو پھر تو بہت اچھی بات ہے. اس کے لیے اگر پلاننگ بنائیں, کوئی 2 ماہ کے بعد ملیں یا 1 ماہ کے بعد ملیں تو پھر تو یہ اچھی معاملات نہیں ہوں گے, بلکہ یعنی جلدی ہو جائے, جلدی ہونا چاہیے. کوئک ایکشن ہے, کیونکہ جس طریقے سے کرونا کوئک ایکشن سے اس وقت داخل ہو رہا ہے, پاکستان میں ہو چکا ہے, تو اس طریقے سے ہمیں بھی کٹس کے یہ حوالے بات سے ٹھیک ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں تو حکومت نے یہ بھی اعلان کیا ہوا ہے کہ جس طریقے سے حادثاتی موت ہوتی ہے, دوسری خدا نخواستہ زندگی کسی کی پوری ہوتی ہے, تو صحافیوں کے لیے بھی ایک پیکیج دیا گیا, نہ صرف کٹس بلکہ ان کے لیے مالی امداد, دوسرے تیسرے وہ سارے پیکیج موجود ہے, شہید پیکیج موجود ہے. اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ سر دیکھیں وہ پیکیج تو ہیں, ایک انسان اگر دنیا سے چلے گیا تو وہ پیکیج کو کیا کرے گا. اگر چھوٹی سی کٹس جو حفاظتی تدابیر کے حوالے سے وہ اگر ہمیں اس ایمرجنسی حالات میں مہیا کی جائے تو بہت سارے صحافی, بہت سارے ایسی جو اس وقت ڈاکٹر حضرات ہیں, دوسرے جو اس وقت احساس جو آئسولیشن وارڈ میں دوسری جگہوں پہ کام کر رہے ہیں تو وہ بچ سکتے ہیں. تو اس کے لیے اگر وہ انہوں نے مختلف پیکیج کا اعلان کیا کہ صحافیوں کے مرنے شہید ہو گیا تو اس کے لیے یہ پیکیج, اس سے پہلے اگر ہمیں کٹیں یہ حفاظتی تدابیر کے حوالے سے جو چیزیں ہیں انسٹرومنٹ وہ ہمیں دیے جائیں تو بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. حامد حبیب صاحب سینئر صحافی ہیں, میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں, انہی سے بات کروں گا. حامد حبیب صاحب اگر میں آپ سے بات کروں, اس کرونا کے حوالے سے ایک وبا ہے لیکن احتیاطی تدابیر بھی ہم نے کرنی ہے, ہم نے آگے بھی بڑھنا ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کا ہاشمانی صاحب. ہاشمانی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں یہ ایک وبا جو ہے یہ ایک آفت آئی ہوئی ہے اور پوری دنیا کے اندر جو صورتحال بڑی تشویشناک ہے. میں سمجھتا ہوں اب بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں سنبھل گئی ہیں, لیکن پوری دنیا کا اگر ڈیٹا دیکھیں, ساری دنیا کی صورتحال کا جائزہ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی ہمیں بہت محتاط ہونے کی, بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک آپ میڈیا کی یا صحافیوں کی بات کر رہے ہیں تو صحافیوں کا کردار اس میں فرنٹ لائن فورس کے طور پہ جیسے ڈاکٹرز کا ہے اسی طرح صحافیوں کا بھی ہے. آپ نے پیکیج کی بات کی تو بھائی میرے وہ پیکیج جو مرنے کے اوپر ملے, میں خیال ہے ہماری تو دعا ہے کہ اللہ کسی کو ایسا پیکیج نہ دلائے. تو زندگی سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے جو ہم دوسروں کو آگاہی دیتے ہیں کہ زندگی بچانے کے لیے ان کو کیا احتیاطی تدابیر اختیار کریں. بالکل ٹھیک ہے, گو پیکیج پہ بات ہوگی. آپ حامد حبیب صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ آج کا میڈیا جو ہے, جو اس کا کردار ہے, جو اس کا رول ہے, اس پہ کتنا پورا اتر رہا ہے؟ آپ اس میڈیا کے کردار سے مطمئن ہیں ایز اے سینئر صحافی؟ جی, میڈیا کا جہاں تک کردار کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم پرسی کے دور میں جہاں پہ بہت زیادہ بحران ہے, بحرانی کیفیت سے دوچار ہے میڈیا, اور بہت سارے جرنلسٹ بھائی میں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ ان مشکلات کے دور کے اندر بھی وہ فرنٹ لائن پہ بہت حد تک جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن آگاہی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے وہ کام کر رہے ہیں ان کو جیسے فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس میں تھوڑی سی کمزوری ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہاں پہ حکومت کی جانب سے بھی کٹیں دی گئیں اور ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ آئیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا کا حجم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, بہت پھیل گیا ہے. صرف فیلڈ کے لوگ ہی نہیں ہیں, دفاتر کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ بھائی ہمارے کام کر رہے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں. ان کی جانوں کا خیال کرنا بھی ہماری میں سمجھتا ہوں ذمہ داری ہے. ان کے لیے بھی جو ہے وہ سہولیات میسر ہونی چاہیے تھیں,
اور کٹوں کے ساتھ جو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اسپیشل الاؤنس دینے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے رسک انوالو ہیں اس میں، بہت سارے رسک لے کے بھی ہمارے جرنلسٹ بھائی جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور اداروں کی صورتحال یہ ہے کہ ادارے بہت سارے بند ہو گئے، بہت سارے اداروں میں تنخواہیں کئی ماہ سے نہیں ہیں۔ یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر یہ سارے جو ان کا فرنٹ لائن کا کردار جو ہے بہت قابل ستائش۔ ناظرین، میرے ساتھ باسط ہے، باسط جس نے فوٹوگرافی بھی کی، ایز اے کیمرہ مین بھی کام کیا، پھر رپورٹر کے طور پہ کام کرتے رہے، اور باسط ان خوش قسمت نوجوانوں میں ہے جس طرح پاکستان میں 65% نوجوان ہیں، جذبے والے لوگ ہوتے ہیں، کسی کام میں ہوں آگے جاتے ہیں۔ سو باسط بھی نوجوان ینگ رپورٹر ہے، آگے فرنٹ لائن پہ جاتا ہے۔ باسط، میں نے تمید تو باندھی، آپ نے ہر جگہ پہ کام کیا، آج ایک مشکل دور ہے قوم پہ کرونا وائرس کی شکل میں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور ایز اے ایک ینگ صحافی کے آپ اس چیلنج کو کس طرح قبول کرتے ہیں؟ میں جس نظر سے اسے دیکھتا ہوں، چونکہ جب ہمارے ملک میں قدرتی آفات آئی، زلزلے آئے، سیلاب آئے، خواہ وہ پاکستان کو دہشت گردی کا مقابلہ کرنا پڑا، اور اب جیسے کہ حالیہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو حالات ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے، اس میں سب سے پہلے تو میں کریڈٹ دوں گا اپنے ان نوجوانوں کو جو بطور کیمرہ مین، بطور فوٹوگرافر ان کے ویژول کور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہر ایک چیز کو بہت قریب سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اپنی جان جوخم میں ڈال کر، عوام کی آنکھ بن کر، عوام تک، حکمرانوں تک اس کوئی بھی سانحہ ہو، کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو، کوئی وبائی مرض ہو چاہے، اس کو بہت قریب سے کور کر کے ان تک پہنچاتے ہیں۔ بلا شبہ وہ ہماری آنکھ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا، پھر میں اپنے ان اداروں کو خراج تحسین پیش کروں گا جو اس طرح کے حالات میں صف اول کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ہماری پولیس ہو، ڈاکٹرز ہو، آرمی ہو، خواہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے، چاہے وہ والنٹیئرز ہوں، کوئی بھی ہوں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد دیکھیں، پاکستان جو ہے وہ دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس بہت ہی محدود وسائل ہیں۔ یورپ کنٹریز کو اگر آپ دیکھتے ہیں یا دیگر ممالک کو دیکھتے ہیں، ان کے پاس بہت سارے وسائل ہونے کی وجہ سے حفاظتی کٹیں موجود ہیں جن کو وہ پہن کر کوریج کر رہے ہیں یا پھر اپنے فرائض سے انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان میں محدود وسائل ہوتے ہوئے بھی ہم، اللہ کا شکر ہے، ہمارا ایمان بہت مضبوط ہے جس کی وجہ سے ہم سٹینڈ لے جاتے ہیں، اور ہر آفت کا، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، اس کا بہت اچھے سے، احسن طریقے سے ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں اس دفعہ تو بالخصوص اپنی حکومت کا بھی بڑا شکر گزار ہوں جنہوں نے صحافیوں کے لیے بہت سی کٹیں مہیا کی۔ اس کے علاوہ فیلڈ میں کام کرنے والے لوگوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے انہوں نے ہر ایک ممکن جو ہے وہ قدم اٹھایا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ الحمدللہ سے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ایمان مضبوط ہونے کی وجہ سے ہم اس وبا کا بڑے اچھے طریقے سے سامنا کر رہے ہیں۔ امریکہ ہو، یورپ ہو، اٹلی ہو، کوئی بھی دوسرا ملک ہو، اس کے جو ہے مقابلے میں ہمارے ملک میں اس وبا کی جو شرح ہے اس وقت وہ کافی حد تک کنٹرول میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ حکومت کو، میڈیا کو، پولیس کو، جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں، فوج کو، ڈاکٹرز کو جاتا ہے، جن کی وجہ سے آج ہم نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس پر قابو پایا۔ اس کے علاوہ میں ایک پیغام اور دینا چاہوں گا کہ کشمیر خصوصاً، جیسا کہ آپ نے مقبوضہ کشمیر میں دیکھا کہ انسانی حقوقوں کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، انسانی حقوق کو پامال کیا جاتا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی اپنے ایک ماضی کے بیان میں کہا تھا کہ اللہ سے ڈرو، کشمیر میں جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے یہ نہ ہو کہ یہ دنیا کو فیس کرنا پڑے۔ میں سمجھتا ہوں آج وہ بات سچ ہو رہی ہے۔ اس پر جو ہے وہ اقوام متحدہ کو اور بالخصوص بھارت کو جو ہے وہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے تاکہ جو ہے آج ہم اس سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ عابد مناز صاحب ہیں میرے ساتھ۔ عابد صاحب، ہم صحافی کا رول، صحافی کا کردار، پھر خاص طور پہ ہم کشمیر پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں کہ کرونا وائرس اس وقت پوری دنیا میں ہے۔ صرف پہلے 1 کروڑ کشمیری جیل میں تھے، اب تو پوری دنیا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں صحافی کے کردار کے حوالے سے اپنا کردار اور مودی کا کردار، دنیا کا کردار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانی صاحب،
جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت ہم ایک عالمی وبا میں سفر کر رہے ہیں. یہ محض ایک خطے کی نہیں، یہ پوری عالم کی ہے، پوری دنیا میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے اور اس کا ہم نے بڑی ہی خندہ پیشانی سے مقابلہ کرنا ہے. اور جس طرح حکومت نے اس کے SOPs معین کیے ہیں، اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو ممکنہ حالات ہم اس سے بہت طریقے سے بچت کر سکتے ہیں. بہت طریقے سے اگر ہم جو فاصلہ ہے گھر میں جاتے وقت اپنے SOPs پہ اب اس پہ عمل کرتے ہیں، اداروں میں جاتے ہیں اس کے SOPs پہ عمل کرتے ہیں، تو ہم اس وبا سے بہت اچھے طریقے سے مطلب خندہ پیشانی سے ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ کشمیر کا جو مسئلہ چل رہا ہے اس وقت، کشمیر 9 مہینے سے لاک ڈاؤن میں ہے، آج سے نہیں. کشمیریوں پر 9 مہینے سے ظلم کی انتہا ہے. یہ مکافات عمل ہے، یہ رب کی رضا ہے کہ آپ نے ایک قوم کو قید کیا ہوا ہے اور اس نے پورے عالم کو قید کر کے رکھ دیا ہے. اور یہ ہماری مودی سرکار کو شرم کرنی چاہیے کہ اس مشکل وقت میں ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، ان کے پاس پینے کے لیے نہیں ہے. وہ 9 مہینے سے آلریڈی پہلے سے ہی لاک ڈاؤن میں ہے اور مزید یہ جو سختیاں ہیں، اور یہ اس کے لیے اس کو چاہیے کہ کم سے کم ایز اے انسانیت کے لیے تھوڑی سی نرمی پیدا کرے. ناظرین، میرے ساتھ میاں منیر سینئر صحافی، انہی سے بات کروں گا. میاں صاحب، آپ نے پچھلے دنوں آپ کے پاس منسٹر صاحبہ بھی آئیں، مشیر اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ، کٹس تقسیم ہوئی، صحافیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہوا، آپ کی تنظیمیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ فرنٹ لائن پہ بھی جا رہے ہیں، آپ کشمیر کے ایشو کو بھی دیکھتے ہیں. کرونا اور کرونا میں صحافتی ذمہ داریاں کیسے دیکھتے ہیں اس کردار کو؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے توسط سے حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جرنلسٹوں کو جو درپیش مسائل تھے اس کو سمجھا بھی اور سنجیدہ بھی لیا اور صحافیوں میں کٹس تقسیم کی تاکہ وہ اپنی حفاظتی اقدامات کرتے ہوئے اپنے کوریج کے لیے جا سکیں. اور اس کے بعد میں آتا ہوں کہ یہ جو SOPs لیے، یہ دنیا نے ہمیں بتائے تھے، وہ SOP حکومت نے لیے. انڈیا بھی اسی دنیا کے نقشے پر موجود ہے، لیکن وہ عالمی سطح پر اٹھائے جائیں SOPs کو نہیں تسلیم کر رہا. کشمیر اس وقت لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی 9 ماہ سے لاک ڈاؤن میں ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ کوئی وقت، میں کہتا ہوں یہ 70 سال سے لاک ڈاؤن میں ہے. کشمیری جو پیپلز ہیں، UN کی ریزولوشن کو 70 سال ہو چکے ہیں، آج تک ان کو اس بخش سے باہر نکالا ہی نہیں جا سکا. ان کی سماج ان کا متاثر ہو گیا، ان کی معیشت متاثر ہو گئی، ان کے بچوں کی تعلیم متاثر ہو گئی، ان کی نسلیں متاثر ہو گئی، ان کی صحت متاثر ہو گئی ہے. UN کہتی ہے کہ میں دنیا کی تعلیم، دنیا کی صحت، دنیا کے سماج، دنیا کی سیاست، دنیا کی معیشت کو میں خود حفاظت سے دیکھ رہی ہوں، میں ان کو مانیٹر کر رہی ہوں. لیکن خدا جانے یہ جو مقبوضہ کشمیر کا خطہ ہے، یہ اقوام متحدہ کے نقشے میں کہاں کا چھپا ہوا ہے. ہم آپ ہی کے ذریعے سے UN سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا، میں ایک جرنلسٹ کے طور پر، ایک پاکستانی کے طور پر، ایک مسلمان کے طور پر، کہ UN یہ کہتی ہے کہ دنیا میں کسی جگہ پر بھی کسی امتیاز کے بغیر کام ہوگا، لیکن مقبوضہ کشمیر دیکھیں، جہاں مسلمان بچارہ بیمار ہے وہاں اس کو کوئی سہولت نہیں ہے. جہاں پنڈت ہے اسے کہتے ہیں کہ آپ دور سے اٹھو اور واپس اپنے علاقوں میں آؤ. حالانکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جہاں وبا ہو، جہاں ایک بیماری آ جائے، وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن روک دی، لاک ڈاؤن کر دیا، ٹرانسپورٹ بند ہو گئی ہے، ہر چیز روک دی. لیکن انڈیا کی حکومت ایک ایسی کوئی امتیازی پالیسی کے ساتھ چل رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی حکومت UN کی تمام پرنسپل کو وائلیٹ کر رہی ہے. اس کو تمام دنیا اور خود UN کو اٹھنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے، سوال اٹھانا چاہیے انڈیا کے سامنے کہ آپ دنیا میں کیوں امتیازی سلوک کر رہے ہو، جبکہ UN نے کبھی بھی کسی دنیا کے کسی حصے پر اس طرح کے امتیازی سلوک کی نہ حمایت کی ہے، نہ تائید کی ہے، نہ اس کی اجازت دی ہے. سینئر صحافی فیصل میرے ساتھ موجود ہیں. فیصل سے اسی ایشو پہ بات کریں گے جو تھوڑی دیر پہلے ہم دیگر دوستوں سے بات کر رہے تھے. فیصل، ہم نے دیکھا کہ کرونا کے حوالے سے صحافی فرنٹ فٹ پہ جا رہا ہے، ڈاکٹر کے ساتھ، دیگر فورسز کے ساتھ. اس کے کردار کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ حکومتی پالیسیوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور تیسری چیز میں چاہوں گا کہ آپ اسے بھی شامل کریں کہ مودی سرکار جو ظلم کر رہی تھی، اب اس میں اضافہ ہو گیا کہ وہاں پہ کرونا کے مریضوں کو علاج کی سہولتیں بھی نہیں ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے صحافی کی طرف آتے ہیں. صحافی جو ہے وہ کسی بھی صورتحال میں فرنٹ لائن پہ ہوتا ہے.
امن ہو یا جنگ ہو، صحافی کا کام ہوتا ہے جو لوگ ہیں، جو عوام ہیں، جو اس ملک میں رہنے بسنے والے ہیں یا اس بارڈر سے باہر ہیں، ان کو ہر وقت باخبر رکھنا کہ کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے اور کس کا امکان ہے. وہ ساری چیزیں عوام میں شعور اجاگر کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ صحافی کا کردار اہم رہا ہے. تو یہ کرونا کے حوالے سے جہاں تک بات ہے، تو جہاں پہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، جہاں پہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ فرنٹ لائن پہ ہے، اسی طرح صحافی بھی فرنٹ لائن پہ ہے. ان کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ عوام میں شعور اجاگر کرنے کے لیے اپنا کام کر رہا ہے. اس میں اسے بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی ہے. اس کے پاس وہ حفاظتی انتظامات موجود نہیں ہیں اور شاید وہ ادارے بھی پورے نہیں کر پا رہے. اس کے باوجود وہ اپنا فرض بخوبی نبھا رہا ہے اور نبھاتا رہے گا، کیونکہ اس کو پہلے دن سبق یہی دیا جاتا ہے کہ آپ کا کام ہے کہ جو آپ نے دیکھا، جو آپ نے سنا، اس کو رپورٹ کرنا. تو وہ اسی طرح رپورٹ کر رہے ہیں جو کچھ ان کے سامنے آ رہا ہے. جہاں تک بات ہے حکومت کی، تو حکومت نے کافی زیادہ انتظامات کیے ہیں اپنے تئیں. اس میں لاک ڈاؤن بھی ایک جو ہے وہ تھا، لیکن لاک ڈاؤن پہ ابھی تھوڑی سی وہ نرمی نظر آ رہی ہے. اس میں کیسز بھی بڑے ہیں. حکومت اپنی طرف سے کر رہی ہے، لیکن حکومت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی انفرادی اور اجتماعی کوششیں بھی کرنی ہوں گی. حکومت جو کچھ کر رہی ہے یا جو کچھ ہماری صحت کے لیے ضروری ہے، حکومت بتا رہی ہے، ڈاکٹر بتا رہے ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی. تبھی ہم اپنے آپ کو اس مرض سے بچا سکیں گے اور ایک صحت مند معاشرے کی جو ہے وہ بنیاد رکھ سکیں گے. تیسری بات کی آپ نے کشمیر کی، تو کشمیر میں گزشتہ کئی ماہ سے جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہے اور اس پہ کشمیری جو ہے ان کی آواز پاکستان نے بھی بلند کی، اقوام متحدہ میں ہو یا جتنے بھی عالمی فورمز ہیں، لیکن اس کا کوئی مؤثر جواب نہیں ملا. اب صورتحال یہ ہے کہ جو انہوں نے امینڈمنٹس کی مودی سرکار نے اپنے آئین میں، اس کے بعد ان سے وہ ان کی شناخت چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ایسی صورتحال میں جتنا بھی کرونا کے پھیلنے کا وہ بھی مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مودی سرکار جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے کشمیریوں اور مسلمانوں ان کے خلاف ہے اور صرف ہندو جو ہے، ہندوانہ ذہنیت اس کو سامنے لا رہی ہے. اور عالمی دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اگر عالمی دنیا اس کا نوٹس نہیں لے گی تو کم سے کم جو ہے وہ مودی سرکار کی کوشش ہوگی کہ وہ جو کشمیر ہے اس پر مکمل طور پر غاصبانہ قبضے کو اس آئین کے مطابق جو ہے وہ مکمل کر سکے جو اس کا پلان ہے. لیکن جتنے بھی عالمی ادارے ہیں، چاہے اقوام متحدہ ہے، چاہے اسلامی سربراہی کانفرنس ہے یا جو کچھ بھی ہے، ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اس مسئلے کے حل کے لیے کہ یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ انسانیت کا ہے. وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں، وہاں پہ انہیں علاج کی سہولیات نہیں ہیں، وہاں پہ انہیں کھانے پینے کی اشیاء کی قلت کا سامنا ہے، وہاں پہ آئے روز فوج داخل ہوتی ہے، وہاں سے لوگوں کو اٹھا کے لے جاتی ہے اور انکاؤنٹر میں مار دیتی ہے. تو یہ سارے انسانیت سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. ان کا نوٹس لینا ہوگا عالمی برادری کو، اگر عالمی برادری جاگ رہی ہے تو. جی ناظرین، آپ گفتگو سن رہے تھے صحافیوں کی. یہ وہ صحافی ہیں، امن کا زمانہ ہو، جنگ کا زمانہ ہو، دہشت گردی ہو یا پھر سیلاب ہو یا زلزلہ ہو یا پھر کرونا وائرس ہو، صحافی ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ ہوتا ہے. وہ اپنی بقا کے ساتھ ساتھ، اپنی فلاح کے ساتھ ساتھ پوری قوم کی بقا بھی چاہتا ہے، فلاح بھی چاہتا ہے. وہ ویژن، وہ سوچ جو اس کے ذہن میں ہوتی ہے حکومت کے سامنے پیش کرتا ہے، تصویر کے ذریعے، ویژول کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے، تاکہ اس پہ عمل کر کے اس برائی کا سدباب کیا جائے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے صحافیوں کی گفتگو میں یہ بھی سنا کہ مودی سرکار جو انسانیت پہ ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہے، 1 کروڑ انسانوں کو پچھلے 9 ماہ سے پابند سلاسل کیا ہوا ہے، معصوم بچے ہیں، خواتین ہیں. اور مودی نے جس جرم کا ارتکاب کیا تھا، قدرت نے یہ ثابت کر دیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، پوری دنیا کو اس عذاب سے مبتلا کر کے ایک میسج دیا کہ کمزور پہ ظلم نہ کرو، نا انصافی نہ کرو، انسانیت کا خیال رکھو. آج کرونا ایک میسج بھی ہے، ایک سبق بھی ہے ان طاقتور حکومتوں کے لیے جو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے تھے. پھر ثابت ہو گیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ طاقتیں کسی طرح بھی کرونا کا مقابلہ نہیں کر سکیں. آج بھی یہی میسج ہے مودی کے لیے، مودی جیسے دیگر حکمرانوں کے لیے، کہ انسانیت کی بقا اور فلاح کے لیے کام کرو.
जिस तरह सहाफ़ी आगे जा रहा है, इसी तरीके से तंजीमों को आगे जाना है, हुकूमतों को फैसले करना है। ये सियासत का वक्त नहीं है, ये पॉइंट स्कोरिंग का वक्त नहीं है, ये इंसानियत को बचाने का वक्त है। ना सिर्फ सहाफ़ी बल्कि तमाम तबके मिलकर आगे बढ़ें और इस मूजी मर्ज को शिकस्त दें। पाकिस्तान टेलीविज़न एक सोच है, एक विज़न है। मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ है। आइए नाज़रीन, आज इसी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करें कि कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है और उसे शिकस्त देना है, जिसमें यकीनन हम कामयाब होंगे। इसी के साथ ही अस्मत हाशवानी को नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।